डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह, आसमानों और जमीन के रब और अर्श अजीम के रब, हमारे और तमाम चीजों के रब, दाने और गुठली को फाड़ने वाले, तौरात, इंजील और फुरकान नाजिल करने वाले, मैं हर उस चीज के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ जिसकी पेशानी तू पकड़े हुए है, यानी जिसका कंट्रोल तेरे हाथ में है। ऐ अल्लाह, तू ही अव्वल है, तुझसे पहले कोई चीज नहीं, तू ही आखिर है, तेरे बाद कोई चीज नहीं, तू ही जाहिर है, तुझसे ऊपर कोई चीज नहीं, तू ही बातिन है, तेरे सिवा कोई चीज नहीं। दुआ कितनी है और अल्लाह ताला की सिफात और नाम कितने, क्या मांगा गया है इसमें। हर उस चीज के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ जिसकी पेशानी तू पकड़े हुए है, यानी किसी की तरफ से भी मुझे कोई शर न पहुंचे, क्योंकि आप हर चीज को कंट्रोल करते हैं। अब अगर कोई शख्स किसी शर का इरादा कर रहा है तो वो आपको कोई नुकसान देगा, तो आपको तो पता भी नहीं कि वो क्या प्लॉटिंग कर रहा है, क्या मंसूबे बना रहा है, क्या साजिशें कर रहा है, आपको तो नहीं पता होता ना। बहुत दफा नहीं पता। हम पता कर भी कैसे सकते हैं, हम जितना भी तजस्सुस कर लें किसी के दिल के अंदर तो नहीं झांक के देख सकते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को हर बंदे की नीयत और इरादा पता है कि कौन क्या करने वाला है। आप ये दुआ पढ़ के आराम से सो रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला को नींद नहीं आती, ऊँघ नहीं आती, और वो आपके खिलाफ होने वाले शर को आपसे दूर कर रहा है, क्योंकि आपने उसके खूबसूरत नामों और सिफात के साथ उसको पुकार के अपना मामला उसके हवाले कर दिया। किस कदर खूबसूरत दुआ, कितना बेफिक्र कर देती है चीज इंसान को। अब देखिए कि जब आप पर कोई बोझ होता है, कोई परेशानी होती है, आप किसी से बात करते हैं, आपको बोझ हट जाता है ना, थोड़ा सा वक्ती तौर पर आप रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात कोई ऐसा भी नहीं मिलता तो जो हमारी बात समझे कम अज कम। क्या ऐसा होता है कि हमेशा आपके वालिदैन आपकी बात समझे जो आप कह रहे हैं? नहीं होता ना। आप कुछ कहते हैं, वो कुछ और कहते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी आप देखें, आप उन्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कुछ और कहना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में इंसान की जो परेशानी और डिस्टर्बेंस होती है वो बढ़ जाती है या घट जाती है? बढ़ जाती है। फिर आप जिससे बात करते हैं उसके पास बाज़ उस काम को करने का ना कोई इख्तियार होता है, ना कोई ताकत होती है, ना अक्ल, ना समझ, ना तरीका, ना सलीका, कुछ भी नहीं होता। बस आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर कर ली। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तो पूरी कुव्वत रखता है, हर एक को कंट्रोल कर सकता है, हर चीज पे वो कादिर है, कोई उससे आगे नहीं बढ़ सकता, कोई उससे ऊपर नहीं कि वो उसके इरादे को रोक दे। तो ये सारी सिफात जो यहाँ बयान हुई है ये पूरी की पूरी अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। लिहाजा अगर आप अपने मसाइल, अपनी परेशानियां हर वक्त लोगों को सुनाने की बजाय सोच समझ के शऊर के साथ ऐसी दुआएं पढ़ के मामले अल्लाह के सुपुर्द कर दें तो आपके ऊपर से बहुत से बोझ हट जाएंगे। और जब बैठे बैठे शैतान ख्याल डालेगा ना, हाय वो तुम्हारी परेशानी है, वो तुम्हारा काम, वो जो ऐसा वैसा, तो आप क्या कहेंगे, मैंने मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, अल्लाह ताला टेक केयर करेगा, मुझे तो ये काम करे जो इस वक्त मैं कर रही हूँ। जैसे आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में क्या चीज डिस्टर्ब करती है आपको? परेशानियां, ख्यालात, जो कोई कुछ गुजरा बीता होता है या आने वाला होता है, वही पलट पलट के दिमाग में आता है, हमारी सारी नमाज खराब कर देता है। तो उसको आप किस तरह रिपेल कर सकते हैं? मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं, मैंने अपना मामला अल्लाह को सुपुर्द किया हुआ है, अल्लाह ताला ही मुझे राह दिखाएगा, अल्लाह ताला इसको हल कर देगा, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। आपको अपने बच्चों की फिक्र है, अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करेगा। आपको किसी भी चीज की फिक्र है तो क्या करेंगे, मैंने अल्लाह की हिफाजत में दे दिया है, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, या नहीं? एक ये है कि आप मसाइल का पहाड़ अपने सर पे उठा के रखा करें हर वक्त, और एक ये है कि आप उसको अल्लाह के हवाले कर दें, अल्लाह आप निपटे, मैं नहीं निपट सकती। हत्ता कि आपके अपने बच्चे अगर आपकी बात नहीं मानते ना, कितनी माँ को ये शिकायत होती है, बच्चे बात नहीं सुनते, क्या करें, समझाते हैं समझते नहीं, तो आप क्या करेंगे, अल्लाह आप इसको समझा देना। तो अब आप देखिए कि जब आपने अल्लाह की मदद तलब कर ली और इस यकीन के साथ कि अल्लाह सबसे बड़ा है और वो कर भी सकता है, तो आपकी फिक्र खत्म हो जाएगी।
پھر آپ دیکھتے میں نے تو بڑی دعا کر لی, ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کا طریقہ اپنا ہی ہے, وہ ہماری طرح نہیں. لیکن اگر آپ کا ٹرسٹ ہے نا اس پہ کہ وہ سنتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے, تو بس پورا ٹرسٹ رکھے. ابھی ریسنٹلی آپ نے وہ ایک بہت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں قصہ مختصر یہ ہے کچھ کہ ایک شخص جس کا نام عامر منصور قذافی تھا, وہ حج کرنا چاہتا تھا, لیکن چونکہ اس کے نام کے ساتھ قذافی لگا ہوا تھا تو اس لیے اس کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا کہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے تو آپ نہیں جا سکتے. لیکن وہ وہیں کھڑا رہا, حتیٰ کہ سارے پیسنجر چلے گئے, جہاز اڑ گیا, لیکن وہ نہیں ہلا وہاں سے, ادھر ہی کھڑا رہا. نہیں, میں نے تو جانا ہے. ڈٹرمنیشن دیکھے, شوق دیکھے. اب کیا ہوتا ہے کہ جہاز اڑ رہا ہے اور اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی, ان کو واپس جانا پڑا. واپس آیا جہاز, پائلٹ نے کہا کہ جہاز سے کوئی نہیں اترے گا, اسی طرح جہاز کو ٹھیک کر لیا جائے اور ہم پھر دوبارہ ٹیک آف کریں. وہ جو ٹیکنیکل کوالٹی ٹھیک کی گئی اور جہاز نے ٹیک آف کر لیا. دوبارہ جہاز خراب ہو گیا, جہاز کو دوبارہ واپس آنا پڑا. اب پائلٹ کہتا ہے کہ وہ جس بندے کو ہم نے نہیں نہ لیا تھا اس کو بٹھائے بیچ میں, اس کو سوار کیا گیا, جہاز منزل پہ پہنچ گیا. کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا, وہ اللہ سے ضد لگا بیٹھے, اللہ یہ تو چاہیے ہی چاہیے, آپ کے گھر تو آنا ہی آنا ہے. اللہ بھی شوق دیکھتا ہے. اب اگر وہ کہے گا یہ تو سنتا نہیں میری بات, یہ وقت کیا ضائع کرنا, یہاں کیا کھڑے ہو, چلو گھر چلتے ہیں, مایوس ہو کے گھر چلا جاتا. کچھ پوسٹا, کچھ سوشل میڈیا پہ لکھتا کہ جی جناب انہوں نے میرے پر بڑی زیادتی کی ہے اور یہ نظام خراب ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. نہیں, اتنی کیسی دعا کی ہوگی اللہ سے, کیسے اللہ نے جہاز پورے کا واپس پلٹنا کوئی کھیل تو نہیں ہوتا. تو ایسی باتیں جو ہے وہ یقین میں اضافہ کر دیتی ہے نا کہ اللہ سنتا ہے. ہمیں نا مانگنا نہیں آتا, ہمارے اندر یقین نہیں ہے, ہمیں اللہ پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ کر سکتا ہے, اس لیے ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے. اس طرح سے پرواز میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی, تو وہ کہہ رہی کہ ہمیں حج پہ جانا تھا, اپلائی کیا اور بڑی امید تھی کہ ہمارا نام نکل آتا نا گورنمنٹ اسکیم میں, تو پوری انہوں نے تیاری کر لی, بیگ پیک کر لی, اور اینڈ ٹائم پہ جب نام دیکھا تو نہیں آیا لسٹ میں, ان کے پرانا میں نام نہیں آیا. وہ کہتی میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے تو بیگ پیک کر لی ہے, میں نہیں کھولوں گی. اور پھر ان کے ہسبینڈ نے جا کے کسی پرائیویٹ کمپنی میں کیا تو وہ کہتے کہ ہمارے پاس بھی سیٹ فل ہو چکا ہے, اب نہیں ہے لیکن 2 لوگوں کی جگہ ہے, اور وہ نہیں لے تھے, اور تھوڑے سے اور پیسے دے کے وہ جو ہے اس کے ساتھ چلے گی. میں نے جب اپنا لاسٹ عمرہ کیا وہ اسی طرح, کوئی چانسز نہیں تھے, نہ ویزا, نہ ٹکٹ, نہ تیاری, کچھ بھی نہیں تھا. بس روز کہہ دیتی لبیک اللہم لبیک, بس اللہ تعالیٰ میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے. ایک ہی دن میں, اسی دن ویزا آیا, اسی دن سارے کام ہوئے, اسی دن پیکنگ کی, اور الحمدللہ اللہ نے کروا دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم الدین, یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے, وہاں سے نہ نکل سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اس دعا نے, اس تسبیح نے تقدیر بدل دی. تو دعا معمولی چیز نہیں ہے, بس یقین پیدا کرے اپنے اندر. جہاں تک اس دعا کا تعلق ہے تو یہ صحیح مسلم میں آتی ہے, سہیل سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں میرے والد ابو صالح ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو بستر پر دائیں کروٹ لیتے پھر دعا کرے, اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. یہاں پر انہوں نے کیا مانگا ہے کہ اللہ ہمارا قرضہ چکا دے اور ہمارے فقر کو دور کر دے. فقر محتاجی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک عظیم دعا ہے, بڑے مرتبے والی ہے, اور اس میں عظیم چیزیں جو اہم چیزیں ہیں ان کی ربوبیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی. رب کل شیء, ٹھیک ہے, 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر ہے, یعنی آسمان سب سے بڑی چیز ہے اور وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں, اور عظیم ترین مخلوقات میں عرش عظیم ہے, اور اس کے کلام عظیم کو نازل کرنے اور اس کی روشن وحی کے ساتھ اس بات کا وسیلہ پکڑا گیا کہ اللہ ہر شر سے محفوظ رکھ, اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عظیم کائنات کا عظیم خالق ہے اور اس کا رب ہے, عدم سے وجود میں لانے والا ہے. تو مالک تو اصل میں وہ ہے
ہر چیز پر اختیار تو اس کا ہے، کنٹرول تو اس کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے جو اللہ کو رب مان لے اور اللہ پر پختہ یقین رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا. تو مخلوقات کے لیے اللہ کی ربوبیت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور خصوصاً بڑی بڑی مخلوقات کا، کیونکہ ان مخلوقات پر جیسے آسمانوں اور ان چیزوں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرتیں سامنے آتی ہیں. وہ ایک آیت میں آتا ہے نا کہ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تمہاری تخلیق مشکل ہے یا آسمانوں کی جن کو اس نے بنایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کی تخلیق زیادہ مشکل کام ہے، اور جس نے آسمان بنا لیے، جس نے تمہیں پیدا کر لیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے. سورۃ المؤمن آیت 57 میں آتا ہے یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. بظاہر سرسری سے علم تو نہ ہے، ہاں آسمان بڑا انسان چھوٹا ہے، لیکن اس کی تفصیل نہیں جانتے اور اس کو یقین بھی نہیں ان کا. اب دیکھیے 5 چیزوں کی بات کرنے کے بعد ہر چیز کی بات کی گئی، ربنا و رب کل شیء. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی ربوبیت سے خارج نہیں، یعنی ہر چیز کا رب وہی ہے، خالق مالک مدبر، ہر چیز کو وہی چلا رہا ہے. دیکھیے خالق تو وہ ہے، مالک بھی وہ ہو گیا، لیکن جو تیسری صفت رب کے اندر پائی جاتی ہے نا مدبر ہونے کی، اس پہ ہم عام طور پر غور نہیں کرتے جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے دعا کرتے ہیں. یعنی ساری کائنات میں تدبیر اللہ کی چل رہی ہے، پلاننگ اللہ ہی کی ہے، لہذا جو وہ کرنا چاہتا ہے نا وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہے اصل پلاننگ کرنے والا. چیزیں اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں، کسی اور انسان کی مرضی کے مطابق نہیں، کسی اور قوت کے تحت نہیں. اب آپ دیکھیے کہ لاز آف نیچر جو ہیں، یہ لاز بھی کس نے بنائے؟ کسی انسان نے بنائے کہ آگ جلائے گی اور پانی آگ بجھائے گا اور ہوا اس طرح چلے گی. یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے پوری کائنات کا؟ اور اس کے چلا بھی کون رہا ہے؟ اللہ. لہذا اس نظام میں جہاں کہیں مائنر یا میجر خلل آئے تو پھر کس سے پکارنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ obviously اللہ تعالیٰ. اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی ایک سیل بگڑ گیا ہے اور اس نے کام خراب کرنا شروع کر دیا ہے اور اس نے میوٹیشن کا عمل شروع کر دیا ہے، وہ کینسر بنتا چلا جا رہا ہے، یہ خلل ہو گیا نا، تو ان سیلز کا کون مدبر ہے؟ کس کے اختیار میں؟ میرے اور آپ کے نہیں، اللہ کے اختیار میں. وہ چاہے تو ان کو ریورس کر دے، بگڑوں کو صحت مند بنا دے. اسی طرح اگر طوفان آندھی آ گئی ہے اور بہت خوف کا شکار ہو گئے آپ، خلل ہو گیا نا نظام میں، تو کس کو پکارنا چاہیے؟ یہ کون کنٹرول کرے گا؟ اور ابھی آپ کو پتا ہے، آج میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جتنے طوفان ایک ہفتے میں شاید 2 دفعہ آ چکا ہے، پچھلے سیٹرڈے کو آیا تھا اور پھر اس کے بعد پھر کل آ گیا. اس میں جو زیادہ تباہی ہوئی ہے وہ سولر پینلز کے ٹوٹنے پھٹنے گرنے سے ہوئی ہے. جو لوگ مرے بھی ہیں یا جو چیزیں ٹوٹی ہیں اور تباہی ہوئی، اور خود اٹسیلف نظام دیکھیں لاکھوں لگتے ہیں نا ایک گھر کے اوپر بھی یہ فکس کرنے کے لیے. اور آندھی اتنی شدید، تو کل لٹرلی جب ہو رہا تو میں سب سے زیادہ فکر ہے آپ کے سولر پینلز کا تھا. میرا دھیان ادھر جا رہا تھا کہ اللہ حفاظت، آپ اس جگہ کو محفوظ رکھیں، اللہ آپ کی جگہ آپ نے حفاظت کرنی. جیسے وہ ہاتھی والے آ گئے تھے نا، تو عبد المطلب نے کیا کیا تھا، اپنے اونٹ لے کے پہاڑوں پہ چلے گئے. کہا کہ تم کعبہ کو ایسے چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنے اونٹوں کی بڑی فکر ہے. ان کا مالک تو میں ہوں، لیکن وہ تو اللہ کا گھر ہے نا، وہ خود دیکھے گا، وہ خود ہی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اللہ یہ آپ کا گھر، آپ کی جگہ، آپ کے دین کی خدمت کے لیے بنا، آپ کی کتاب کی خدمت کے لیے بنا. اس کی حفاظت آپ کریں گے، میں نہیں کر سکتی، میرے پاس میں کچھ نہیں. یہاں اتنی ساری بچیاں ہمارے پاس امانت ہے، ان کی سلامتی آپ کے ہاتھ میں. کیونکہ اسلام آباد میں کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. اب کام روک کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا کہ ہم تھک کر کے بیٹھ جائیں، خطرے ہیں بہت، تو بہتر ہے ہم یہاں نہ پڑھیں یا یہ کام نہ کریں. اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں. شر تو بہت قسم کے ہیں نا، بعض شر تو ہم جانتے ہیں اور بعض جانتے بھی کوئی نہیں. تو وہ جس کو ہم نہیں جانتے وہ کون جانتا ہے؟ ہمارا رب جانتا ہے. لہٰذا معاملات کس کے سپرد کر دیں؟ اللہ کے سپرد کر دیں. آپ کا کام آپ حفاظت کریں، آپ کا مال آپ حفاظت کریں. تو کوئی بھی چیز اللہ کی ربوبیت سے خارج نہیں ہے، اسی کے پاس اس کا کنٹرول اور اختیار ہے. پھر خالق الحب والنوا، فلق سے قل اعوذ برب الفلق بھی اسی سے. فلق کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو پھاڑنا، ایک چیز کو دوسری سے الگ کرنا. وہ صبح کی پو پھٹتی ہے نا، رب الفلق صبح ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کے پھٹنے کی بات ہے. ہم تو خاص معنوں میں بعض اوقات لیتے ہیں دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے،
آپ دیکھیے کہ ایک بادام توڑنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو؟ جب آپ اس کے اوپر ہتھوڑی مارتے تو کیا کرتا ہے؟ وہ بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، پھر پکڑ کے لاتے پھر ادھر نکل جاتا ہے. ہم سے تو وہ بھی کنٹرول نہیں ہوتا. اور اگر آپ وہ رکس بریکر جو ہوتا ہے اس کو لے کے کرے تو سارا کچھ بریک کر دیتا ہے، بعض اوقات کھانے کے قابل نہیں رہتا ہے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا آڑو کی گٹلی کتنی سخت ہوتی ہے، اور زمین کے اندر جب اس کو دبا دیا جاتا ہے تو اس میں سے پودا نکل. آم کے پودے تو خیر آپ نے نکلتے دیکھے ہی ہوں گے. مجھے آم بہت پسند تھے، لہٰذا بچپن میں ہر سیزن میں آموں کی گٹلیاں زمین میں دباتی رہتی. کوئی تو نکلے گا نا، کچھ تو ہوگا نا، کیونکہ بازار سے تو لانے پڑتے ہیں، وہ حصے میں ملتے ہیں تھوڑے تھوڑے، تو اپنے درخت سے تو جی بھر کے کھائیں گے. خیر وہ حسرت کبھی نہ پوری ہوئی، کیونکہ وہ جب سردیاں آتی تھی وہ جل ہی جاتے تھے پودے. ہر دفعہ ایسے ہی ہوا، اور کسی کو انٹرسٹ نہیں تھا کہ مجھے کوئی گائیڈ کرتا کبھی ان کے ساتھ سردیوں میں کیا کرو. اور وہ ویسے بھی نہیں آم لگتے جب تک ان کی پیوندکاری نہ ہو. کیونکہ ایک آم ہمارے گھر میں یہاں اسلام آباد میں وہ پنپ اٹھا، ابھی بھی وہ بہت ہیوج درخت ہے، لیکن اس پہ لگتا کچھ نہیں کیونکہ پروسیس اینڈ تک نہیں ہوا. آم کی گٹلی کبھی توڑ کے تو دیکھیں آپ، مشکل ہے نا، پوری لکڑی کی کورنگ ہوتی ہے، کس طرح زمین میں سے نکل. تجربہ تو کریں نا، گھر میں تھوڑی سی مٹی ڈالیں اور دوائیں بھی ایک ہوم ورک ہی کر لیں کسی وقت، اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے اور کسی مقصد کے لیے نہیں. آم تو نہیں لگیں گے لیکن قدرت تو نظر آئے گی نا. کیا یہ مٹی، یہ زمین، اس کے اندر یہ پھٹ کے باہر نکل رہی ہے اور پودا بن رہی ہے، پوری پروگرامنگ ہے اس کے اندر، اور اتنے درخت. اور جب وہ پھل لگ جاتے ہیں نا، میں اس کو دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں اللہ نے اس کی بھی تقدیر بنائی تھی نا کہ اس سال اتنے آم لگیں گے اس پہ، ہم تو گن بھی نہیں سکتے نا، اتنے لگیں گے. اور اس کا آغاز تھا، یہ ساری انفارمیشن کہاں تھی؟ اس گٹلی کے اندر تھی نا. یہ سارا خان نے ایک تحریر لکھی اور کہتی ہے کل کی کلاس میں میری توجہ اللہ کی بڑائی کے بارے ایک تحریر کی طرف توجہ دلائی جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. وہ لکھتی ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہاری ذات میں اللہ کے وجود کی بڑی نشانیاں ہیں، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم دیکھتے کیوں نہیں. ایٹم مادے کا سب سے چھوٹا اکائی ہے، یہ بذات خود ایک بے جان چیز ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 100 کھرب بے جان ایٹموں سے مل کر ایک انسانی سیل بنتا ہے. سیل جو ہمارے جسم کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، ٹھیک ہے، کس سے بنتی ہے؟ 100 کھرب ایٹم سے ایک سیل بنتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے اس سیل میں. اب سوال یہ ہے کہ آخر اس میں زندگی کون ڈالتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ایٹموں سے مل کر بنی ہوں اور یہ تمام ایٹم خود بے جان ہے. سبحان اللہ، ان میں یہ جان کون ڈالتا ہے؟ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں ایٹموں سے مل کر بنی ہیں اور یہ تمام ایٹم خود بے جان ہیں. ایٹم جب کرسی، میز، پتھر، دیوار، سڑک، پانی، گیس وغیرہ میں ہوتے ہیں تو وہاں بے جان ہوتے ہیں، وہاں یہ سب بے جان ہے. لیکن یہ آپس میں جب ملتے ہیں تو ان سے انسانی جسم بنتا ہے اور اس میں سوچنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں جان آ جاتی ہے. یعنی بے جان ایٹم جب انسانی جسم میں آتے ہیں کہ یہ بذات خود تو بے جان ہوتے ہیں لیکن سوچ بھی سکتے ہیں اور وجود کے بارے میں سوال بھی اٹھاتے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے تقریباً 37 ٹریلین سیلز آپس میں مل کر ایک انسان بنتا ہے. ایک اندازہ جس طرح ایک دیوار مختلف اینٹوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، اسی طرح مختلف خلیوں سے مل کر، سیل سے مل کر ہمارا وجود بنتا ہے. خلیہ ایک ڈی این اے سالمہ کا حامل ہوتا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ ہر ڈی این اے میں انسانی جسم کے متعلق 3 ارب مختلف موضوعات کی معلومات ہوتی ہے. ایٹم سے مل کے کیا بنا؟ سیل. سیل کے اندر کیا ہے؟ ڈی این اے. ڈی این اے میں انفارمیشن کتنی ہے؟ ایک ڈی این اے میں، ایک سیل میں 3 ارب مختلف ٹاپکس. وہ آتا ہے نا کہ کلمات اللہ کبھی ختم نہیں ہوتے، سارے سمندر سیاہی بن جائے، سارے درخت کلمے اور اللہ کے کلمات میں لکھا جائے تو کلمات ختم نہیں ہوں گے. اب جب ایک سیل کے اندر جو ڈی این اے ہے اس میں 3 ارب موضوعات کی معلومات ہے. اگر ان معلومات کو آپ کسی کتاب میں لکھنا چاہیں تو اس کی 1000 جلدیں بنے گی، 1000 والیومز، اور ہر جلد تقریباً 10 لاکھ صفحات یعنی پیجز پر مشتمل ہوگی.
اگر آپ ان معلومات کو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ڈالنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو 215 ارب GB کی ہارڈ ڈسک چاہیے ہوگی. ڈی این اے میں جو معلومات درج ہوتی ہیں اسی کے مطابق انسان کی ظاہری شکل و صورت، عادات اور رویہ بنتا ہے. یعنی آپ کی شکل و صورت، عادات سب کچھ ڈی این اے میں پوشیدہ ہوتے ہیں. اس وقت دنیا میں 8 ارب لوگ موجود ہیں. ہر ایک کا ڈی این اے ایک دوسرے سے مختلف ہے. دماغ سوچ نہیں پاتا. ہر ایک کا ڈی این اے فرق ہے. کس سے؟ دوسرے سے. میرا آپ سے، آپ کا اس سے، سب الگ الگ ہیں. اب ان سب کی معلومات پھر کتنی زیادہ ہوگی، اور پھر ہم سے پہلے کتنے انسان گزرے، ان سب کے ڈی این اے بھی مختلف تھے. دماغ کے اندر موجود ڈی این اے اگر کھولا جائے تو یہ 2 میٹر لمبا ہوتا ہے. جسم کے تمام ڈی این اے کو جوڑ دیا جائے تو یہ سورج تک کئی بار جا اور آ سکتا ہے. کیا واقعی انسان صرف گوشت کا پتلا ہے، ہڈیاں اور گوشت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے، یعنی ایک سیل کے اندر اگر اتنی معلومات ہیں تو ہمارے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں، جتنی بھی پروگرامنگ، وہ سب اللہ کے پاس ہے. اور ایک کی معلومات دوسرے کے ساتھ مل کے اللہ کو کوئی کنفیوژن نہیں پیدا کرتی. تو جو رب اتنا بڑا ہے، جس نے اتنا زبردست نظام قائم کیا ہے، اور یہ تو ایک انسان کی بات ہے نا، پوری پلانٹس، چیونٹیاں، پرندے، ہر ایک کا فرق ہے. یعنی ہم تو صرف ایک پلانٹ کے اندر پائی جانے والی مخلوقات کی لسٹ بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ نئے نئے پرندے سامنے آ جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں. اور سمندر کی مخلوقات 3 گنا اور بھی زیادہ ہیں. اس رب پہ یقین نہیں کہ وہ کچھ کرے گا. اس سے مانگ کے مایوس ہو رہے ہیں، محروم ہو رہے ہیں. ہاں کم تو جب اس کے بارے میں آپ جانیں گے نا تو وہ کیا کچھ کرتا ہے، اور کبھی بھی آپ مایوس ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک کھجور کا درخت بعض اوقات 2-2 ہزار سال پھل دیتا ہے. وہ جو ایک گٹلی تھی نا چھوٹی سی، اس میں یہ ساری پروگرامنگ تھی کہ یہ کب تک رہے گا اور کتنے پھل دے گا اور کتنی اس پہ کھجوریں لگیں گی اور کون کون ان کو کھائے گا اور پھر ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا. اس سب باتیں کس کے علم میں ہیں؟ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. کہ ایک تو گٹلی اور ایک دانہ. گٹلی کہاں ہوتی ہے؟ پھل کے اندر ہوتی ہے. اور دانے وغیرہ جیسے آپ کی گندم وغیرہ کا دانہ اور بہت سے بیج. یعنی نباتات یا تو درخت بنتے ہیں جن کی اصل گٹلی ہوتی ہے، یا پھر فصلیں بنتی ہیں جن کی اصل دانہ ہوتا ہے. دانے سے کیا ہوتا ہے؟ فصلیں. اور گٹلی سے کیا ہوتا ہے؟ درخت. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہے اس دعا میں کہ جو خشک دانے اور خشک گٹلی اور سخت گٹلی سے عظیم الشان درخت اور فصلیں اور ان کے اوپر ہمارے لیے رزق کے سامان پیدا کرتا ہے. تو یہ اس کے کمال کی کھلی دلیل ہے. ہو سکتا ہے آپ سے کوئی دعا پڑے، اچھا اللہ تعالیٰ گٹلی پھاڑتا 100 باٹو تو پھٹ جاتی ہے، نکلا. نو، اس کے پیچھے اس کی پوری قدرت ہے. اور اس نے ڈیزائن کیا کہ کس دانے کا سائز کتنا ہوگا، کس گٹلی کا سائز کیا ہوگا، اور اس کے اوپر کیسا ڈیزائن ہوگا. آپ دیکھیں ایک آڑو کی، آج کل آڑو آئے ہوئے نا، تو اس لیے بار بار اسی کی مثال دے رہی کہ آپ کھائیں گے ذرا تو اس کی گٹلی پر بھی ذرا غور کر لیجیے کہ اس کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس بھی ہوتے ہیں. کھجور کی گٹلی کیسے وہ ریپ ہوئی بھی ہوتی ہے. جیسے یہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں ان میں غور و فکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بنایا، ان کا رنگ، ان کا ٹیسٹ، ان کا فائدہ، ان کی شکل، ان کی تاثیر، وہ سب کچھ. تو اس میں انوکھے طریقے پر یہ سارے کام کرنے والی ہستی با کمال ہے، ہمارا رب ہے. لہذا ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. زندہ کو مردہ سے، مردہ ایٹم سے زندہ سیلز، اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. زندہ ہوتا ہے چاہے پھر مر جاتی ہیں چیزیں. یہ ہے اللہ. تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، کہاں سے پھیرے جاتے ہو، کدھر گھوم جاتے ہو، کسی اور کی طرف متوجہ کر اس کی تعظیم میں پڑ جاتے، اس سے مروب ہو جاتے، اس کے آگے جھک جاتے اور اللہ کو فراموش کر دیتے، اگنور کر دیتے. اوروں پہ بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے. وَمُنزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْفُرْقَانِ. اور اللہ تعالیٰ کے قول وہ تھی ہماری جسمانی غذا جو گٹلی دانے سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک ہماری روحانی غذا بھی ہے. اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا، اور وہ کیا ہے؟ آسمانی کتابیں، تورات، انجیل اور فرقان. تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن. یہ لوگوں کی ہدایت اور ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت پر مشتمل ہے یہ کتابیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف جسمانی ضروریات پوری نہیں کرتا بلکہ روح کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے. ان 3 کتابوں کو خاص طور پہ کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ باقی کتابوں کے مقابلے میں بڑی کتابیں ہیں، اولو العزم پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمانی ترتیب کے ساتھ بیان کیا. اچھا، قرآن نہیں کہا گیا، فرقان کیوں کہا گیا؟
یہ صفاتی نام ہے کہ وہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ تمام کتب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، صفت ہے، اس لیے ان کے ساتھ رب نہیں کہا گیا بلکہ منزل کہا گیا. یہ نوٹ کیجئے آپ، یہ نہیں کہا گیا کہ رب التورات و رب الانجیل و رب الفرقان، نہیں، رب خالق ہوتا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے یہ کتابیں. یہ فرق بھی پتہ چلتا ہے اس سے. قرآن اللہ نے اتارا ہے، بنایا نہیں. یہ صفات ذکر کر کے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، یعنی عظیم چیزوں کا وسیلہ دے کر اپنی حاجت کا ذکر کیا گیا کہ تمام قسم کے شر سے میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. شر کل شیء، کل عموم کا معنی دیتا ہے، ہر ایک، اور شیء بھی عموم پر دلالت کرتی ہے، ہر چیز انکلوڈ کر دی گئی. انت آخذ بناصیتہ، آپ پکڑنے والے اس کی ناصیہ. ناصیہ سر کا اگلا حصہ ہوتا ہے، یعنی یہ سامنے کے بال جو ہوتے ہیں، تو جب کوئی کسی کے یہ ناصیہ پکڑ لے تو پھر وہ کہیں بھاگ سکتا، پورا کنٹرول میں آ جاتا ہے. مثلا نقصان دینے والی چیزوں میں سے جیسے سانپ ہوتا ہے، تو اگر آپ سانپ کو مارنا چاہیں تو کہاں ماریں گے اس کو؟ سر. ٹھیک ہے، کیوں؟ سر مارا گیا تو وہ باقی تو کچھ نہیں کر سکے گا. اسی طرح جب آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو کیا چیز الگ کرتے ہیں؟ ان کی بازو یا ٹانگیں یا کیا؟ مرغی کی بھی گردن، بکرے کی بھی سر گیا تو سب کچھ گیا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان کے جسم پر سر نہ ہو باقی سارا جسم ہو تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری چیزوں کو اس طرح کنٹرول کیے ہوئے ہے کہ جیسے چاہے ان میں تصرف کرے، جدھر چاہے ان پہ پھیر دے. اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کوئی شر قطعی طور پر نہیں، لیکن بندوں کی نسبت سے کچھ چیزیں ان کے لیے شر ہوتی ہیں. مثلا سانپ جو ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ شر. لہٰذا نظر آتے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کار کیا آتا ہے بیچارے کے لیے؟ ایسے مارنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اور ہمیں مارنے کی اجازت بھی دی ہے. اللہ نے کسی حکمت سے پیدا کیا نا. تو اللہ نے سانپ پیدا کر کے کوئی شر پیدا کر دیا؟ نہیں، اس کے اپنے مقاصد ہیں. ان کے سانپوں کے کام پڑیے نا ذرا جا کے. اگر خود نہیں پتا تو چیٹ جی پی ٹی سے سن لیجئے، صحیح کہتی ہے یا غلط کہتی ہے پتہ نہیں. سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے نا، لیتے لیتے آپ حکم دیں اس کو اور وہ آپ کو سنانا شروع کر دے گی کہانی. نہ کتاب کھولنے کا تردد، نہ گوگل پہ جا کے سرچ کرنے کا تردد، کچھ انتہائی لیزی قوم پیدا ہو رہی ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو علم مشقت سے حاصل ہوتا ہے نا وہ پھر پختہ بھی رہتا ہے. چلیے، تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر تکلیف بھی آتی ہے اور اچھے حالات بھی ہوتے ہیں. تو تکلیف کا آنا ضروری نہیں کہ شادی ہو، وہ خیر بھی ہوتی ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم. اور زمین میں جو فساد ہے، خرابیاں ہیں، تو انسان کہتے اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہونے دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتاتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس. خشکی اور تری میں لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے باعث فساد پھیلا. زمین کے اوپر جو فساد ہے اس کی ریزن خود لوگ ہیں. کیوں؟ اللہ نے کیوں اجازت دی کہ پھیل جائے یہ فساد؟ اللہ چاہے تو نہ پھیلنے دیتا. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے، پھل دکھائے، ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائے. اور اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں انسانوں نے جتنا گاربیج پیدا کیا اور اس کو ڈسپوز آف کرنے کے جتنے مسائل ہیں، تو اب سوچ رہے ہیں نا کہ یہ سارا کچھ کس طرح ریورس کیا جائے. اسی طرح خیر کا مادہ بھی بڑا وسیع ہے. ہر اچھی چیز کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ مال دولت کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ کیا آیا ہے؟ خیر. اسی طرح نیک سیرت خواتین کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ خیر اور شر دونوں چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن انسان جس کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے بعض اوقات وہی اس کے لیے شر کا باعث ہو. جس کو شر سمجھتا ہے، مصیبت سمجھتا ہے، وہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ اے اللہ آپ کو پتا ہمارے لیے کیا شر ہے، آپ اس کو روک دیجئے. ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو بظاہر نظر آنے والی کوئی خیر نہ ملے، اور آپ نے میں نے تو اللہ سے یہ مانگا تھا اور یہ تو مجھے کچھ اور ہی مل گیا. اب اللہ نے آپ کو خیر دی اور آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ شر. تو کامل علم اور عقل تو اللہ کیا اور ہم ناقص ہیں. لہذا ہمارے لیے سکون کا اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ بس جو آپ نے کر دیا وہی اچھا ہے. پھر آتا ہے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. یہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ پکڑا گیا ہے.
یعنی اے اللہ تو ہی اول ہے جس سے پہلے اور جس کے ساتھ کچھ نہیں تھا، اور ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد بھی آخر میں تو ہی باقی رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ وقت جو ہے مخلوقات کے کانٹیکس میں ہے، وقت مخلوقات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہماری عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے چہرے سے نظر آنے لگتی ہے، ہماری پر وقت کا اثر ہوتا ہے، اللہ پہ کوئی اثر نہیں، صرف وہی اس سے بالا ہے۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، یعنی تو ہی ہر چیز پر بلند ہے۔ ظاہر کا مطلب یہاں بلند ہے، تجھ سے بلند کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے اور تجھ سے بڑے بھی کوئی چیز نہیں، یعنی تو سارے راز، پوشیدہ باتیں، خفیہ چیزیں سب سے آگاہ ہے۔ زمان و مکان سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ ان سب پہ حاوی ہے۔ زمان کے اعتبار سے اللہ اول و آخر ہے، اور قدرت اور علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ باطن ہے، اور تمام مخلوقات سے برکت اور ظاہر میں ہے۔ تو ان چار اسماء کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور زمانے کے اعتبار سے ساری مخلوقات کا احاطہ کر لیا گیا، جگہ کے اعتبار سے سب کا احاطہ کر لیا گیا، اور پھر ان سب کو اللہ کے کنٹرول میں بتا کے اللہ کی فلاح لے لی گئی۔ وقت کا ہم پہ اثر ہوتا ہے نا، تو یا اللہ جو وقت کا ہم پہ اثر ہو رہا ہے نا، اس میں بھی اگر ہمارے لیے کوئی تکلیف جو چیز ہے تو آپ اس کو روک لیں۔ اور اسی طرح جگہ کے اعتبار سے اللہ نے ساری مخلوق کا احاطہ کر لیا، لہذا ہر جگہ ہمارے لیے خیر کی ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں اول ہے۔ اب اول کا کیا معنی ہے؟ شیطانی وسوسوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اسی طرح آخر بھی اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی رہے گا، تو ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، اپنی صفات اور ذات میں بلند بھی ہے، مخلوقات سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، غلبے اور قہر والا ہے، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا۔ آسمان و زمین کی تخلیق میں اس کا غلبہ اور طاقت ہے۔ علم کے اعتبار سے ہر چیز پر ظاہر ہے، غالب ہے، اور باطن وہ ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، اور باطن اس معنی بھی کہ وہ مخلوق سے چھپا ہوا، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ مخلوقات میں سے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، وہ ایسا نور ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، اور مخلوق برداشت بھی نہیں کر سکتی دنیا میں اس کا دیکھنا۔ موت سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا۔ کبھی نہ اکیلے بیٹھ کے سوچا کریں وہ وقت کیسا ہوگا، کیسا ہوگا، اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی۔ دنیا میں اللہ کو دن دیکھے ہم ڈرتے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشے گا اور ان کو اجر عظیم عطا کرے گا، اجر کبیر۔ یہ سب کیا کہ کیا کہا؟ اقضِ عنا الدین واغننا من الفقر، اللہ ہمیں قرضے سے پناہ دے، فقر سے پناہ دے۔ یعنی فقر ہوتا ہے ہاتھ کا خالی ہونا، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ قرض اور محتاجگی انتہائی پریشان کن چیزیں، جو لوگ ان میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو ان کی وجہ سے شدید غم اور ڈپریشن لاحق ہو جاتا ہے، لہٰذا انہیں خاص طور پر یہ دعا پڑھنی چاہیے جو لوگ ان تکلیفوں کا شکار ہے۔ عمومی دعا کے بعد اینڈ میں خصوصی دعا کی گئی ہے۔ اب اسی میں آپ کی بیماری بھی آ جائے گی، اب بیماری کے کانٹیکس میں آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے نا۔ جراثیم اٹیک کر گئے، کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ اللہ کے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ ہی سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کیا کریں؟ آپ ان کو سنبھالیں اور مجھے شفا دے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔